बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राव ताहिर। आज हाइड पार्क के एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको कि आप सियासत की पीएचडी कह सकते हैं। उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है पाकिस्तानी सियासत में। उन्होंने पिछले 35 साल से वो सियासत कर रहे हैं। उसके अलावा बाय प्रोफेशन वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे हुकूमती ओहदे देखे हैं, एडवाइजरशिप देखी है। तो उन्होंने एज ए एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर पंजाब भी काम किया हुआ है, जो कि एक बहुत मशहूर मारूफ हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, मंजूर वट्टू के साथ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने वापडा के चीफ लीगल एडवाइजर के तौर पे काम किया हुआ है। ये तो एक हुकूमती ओहदे हैं, लेकिन जो मेरे नजदीक उनका जो सबसे बड़ा कारनामा है, जो कि जिसमें कि वो आई विटनेस हैं और उसमें राइटिंग में और हिस्टोरिकल मूवमेंट में जिन्होंने उन्होंने काम किया पॉलिटिकल स्ट्रगल करते हुए, वो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि मेरे नजदीक 1973 के आइन के बाद अगर पाकिस्तान की कोई दस्तावेज जो बनी है जो कि मुल्क की समत दुरुस्त कर सकती है और कर सकती थी, चारों सूबों को इकट्ठा रख सकती है, जमहूरियत के लिए, पार्लिमानी जमहूरियत के लिए और सिविल लिबर्टीज के लिए और अदलिया की आजादी के लिए, जो सबसे बड़ी एक दस्तावेज 1973 के आइन के बाद आती है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो मेरी मुराद है मुनीर अहमद खान साहब से कि वो आज हमारे गेस्ट हैं। आप आज उनसे बात करेंगे उनके बारे में। आज हमारे प्रोग्राम के 3 सेगमेंट हो गए। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे और हम उनका एक व्यू लेंगे कि आज पाकिस्तान जहां पे खड़ा है उसकी क्या सिचुएशन है, कहां पे हम डेमोक्रेसी के तौर पे खड़े हैं, इकोनॉमी के तौर पे खड़े हैं, पार्लियामेंट के तौर पे खड़े हैं, या अदलिया के तौर पे और मीडिया कहां पे खड़ा है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आज की सूरत हाल पे पाकिस्तान जो खड़ा है वो क्यों पहुंचा है और कैसे पहुंचा है। और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या किया जाएगा और पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा देखते हैं वो। तो आप नाजरीन, आप वक्त ज़ाया किए बगैर हम मुनीर अहमद खान को खुश आमदेद कहते हैं यहाँ पे और उनसे बात करते हैं। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और कनाडा आने पे भी खुश आमदेद कहते हैं। तो बहुत अरसे के बाद आप कनाडा आए हैं, तो वेलकम कनाडा। तो खानी साहब, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है, तो आज जो पाकिस्तान जहां पे खड़ा है सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, मीडिया के तौर पे की आजादी के तौर पे और अदलिया की आजादी के तौर पे आप देखें तो अब कहां पे खड़े हैं। सबसे पहले तो हम सियासत पे बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कहने को तो चारों सूबाई असम्बलियां भी मौजूद हैं, पार्लियामेंट भी मौजूद है, वजीर आजम भी मौजूद है और सेनेट भी मौजूद है। तो पूरा एक अगर किताबी तौर पर देखा जाए तो वो सारे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। तो लेकिन उसके बावजूद कुछ जो है अवाम में मायूसी है। तो आप क्या देखते हैं सियासी तौर पे हम पाकिस्तान कहां खड़ा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राव साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान के हवाले से अपनी सोच का इजहार कर सकूं। जो पाकिस्तानी ओवरसीज में रह रहे हैं बड़े कंसर्न हैं पाकिस्तान के मामलात से, बड़ी उनकी शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि वहाँ के मामलात को दुरुस्त तरीके से हम चलाएं। जहाँ तक आज की सूरत हाल का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि असम्बलियाँ मौजूद हैं। 2018 के इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत मिली है। बलूचिस्तान में KPK में, पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमतें हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जिस सूरत हाल में इलेक्शन हुए और उसके नताइज के बाद जिस तरह हुकूमतें बनी हैं, एक तो बड़ी क्लियर बात यह है कि पंजाब और मरकज में कोई बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ हुकूमत नहीं बनी। बलूचिस्तान में भी 3-4 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई है। KPK में तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की, सिंध में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। इलेक्शन के बाद जो मैं इसको बड़ा मुस्बत समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया कि ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हम असम्बलियों को तस्लीम करते हैं।
جی بالکل. یہ ایک بڑا اچھا آغاز ہوا تھا. پازیٹو یہ اسپیکٹ تھا کہ تمام تر اعتراضات کے باوجود، تمام تر شکایات کے باوجود پولیٹیکل پارٹیوں نے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے اسمبلیوں کے بائیکاٹ کی بات کی تھی. جی بالکل. جو چھوٹی پارٹیاں تھیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا بالکل اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی بات کی. جی بالکل. سیاست میں استعفیٰ دینے کے یہ وقت نہیں ہوتے. احتجاج کا بھی ہر چیز کا ایک وقت ہے. جی بالکل. اگر آپ وقت سے پہلے کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ آپ اٹھ جائیں گے. جی جی. تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے، دونوں بڑی پارٹیوں نے ایک بالغ نظری کا مظاہرہ کیا اور ان اسمبلیوں کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھے. لیکن خان صاحب، میرا کوشچن یہی ہے کہ دیکھیں، ان کو جیسے ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم سیم پیج کی بات، سیم پیج ہر دفعہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی جتنی سپورٹ ملی ہے، اپوزیشن کی طرف سے سپورٹ ملی ہے، ان کو کوئی ایسا نہیں ہوا. کوئی ایسے الائز تو ان کے پاس ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ تھن میجورٹی ہے، لیکن ایسے نہیں تھے الائز پچھلے 1.5 سال سے کہ جنہوں نے کہ ہر وقت بلیک میلنگ کرتے ہوں. تو پھر بھی جو ایک عوام میں بھی مایوسی ہے، ڈلیوری نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی ٹیم سلیکشن غلط ہے، یا خان صاحب خود کی انمیچورٹی ہے، یا ان کے اندر ویژن نہیں پاتے آپ؟ ان کے اندر کرسمیٹک پرسنالٹی تو ہے، لیکن ویژن کی کمی نظر آتی ہے کوئی آپ کو؟ دیکھیں، جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ایک بڑی معمولی سی اکثریت کے ساتھ، اور وہ بھی دوسری چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر یہ حکومت بنی ہے. بدقسمتی یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ پہلی دفعہ حکومت میں آئے اور کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھی. جی. عمران خان صاحب کی اپنی بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ اس سینس میں کوئی تجربہ کار، جی جی، کوئی پارلیمنٹرین کے رول ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. صرف اگر ان کا کوئی، ان کی زندگی کا رول تھا کہ وہ ایک کرکٹر تھے، اور ایک رول یہ تھا کہ انہوں نے شوکت خانم کو بنایا اور ان کی زندگی پر کوئی کرپشن کا کوئی داغ نہیں تھا. جی جی. یہ دونوں چیزوں کو لے کر وہ آگے آئے ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کن لوگوں نے ان کو آگے لائے ہیں، جی جی، کیسے آئے ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پر بحث ہونی چاہیے. بحث یہ ہے کہ آ گئے آپ، آ گئے. جی ایگزیکٹلی. پھر لوگوں کے ساتھ پھر ہوتے ہوئے آپ آگے آئے ہیں. توقع یہ تھی، یا لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی، خاص طور پر اسد عمر، جی، یہ بڑی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم ملک کا نقشہ بدل دیں گے. اور ہر ایک کو یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ لوگ پیپر ورک کر رہے ہیں. جی. اقتدار ملنے کے بعد مایوسی اس لیے ہوئی کہ نظر آیا تو ان کے پاس تو کوئی تیاری نہیں ہے. جی جی. جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو ان کا دماغ ہے، پتہ لگا وہ دماغ خالی دماغ ہے. جی بالکل. انہوں نے ڈلیور ہی نہیں کیا، بر وقت کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا. تو جو ٹیم عمران خان صاحب نے چنی، اس نے نتائج نہیں دیے. جو فیصلے وہ آج ایک دن کرتے تھے، دوسرے دن بدل لیتے تھے. یہ میں خود بھی یو ٹرن کے خلاف نہیں ہوں. آپ اپنی سوچ کو بدلتے ہیں. جی، لیکن وہ ایک ایوالونگ ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ ایک میچورٹی آتی ہے، آپ ایک سمجھتے ہیں پولیٹیکلی طور پہ، سمجھتے ہیں. جیسے بی بی نے اور نواز شریف نے ایک لڑنے کے بعد سوچا کہ نہیں ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے. وہ ایک آپ کی میچورٹی ہوتی ہے. سر میں اس سے بڑا بھی ایک کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس میں تھے. ایگزیکٹلی. ہاں، وہ مسلم لیگ میں آ گئے. پھر انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مفاد نہیں اس میں کور ہو رہا، یا کانگریس کامیاب نہیں ہو رہی، یا تعصب پر مبنی وہ پارٹی بن گئی ہے، تو انہوں نے مسلم لیگ جوائن کر لی. اس لیے یہ یو ٹرن کو آپ اس کو اس سینس میں نہیں لینا چاہیے. جی جی بالکل. لیکن جو آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے.
جی بالکل، وہ ایک آپ کی میچورٹی ہوتی ہے پولیٹیکل، لیکن روز ڈیسیجن لے کے چینج کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کو روز شام کو اس کو گالیاں دے رہے ہیں، صبح آپ اٹھ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ٹیم کی اممیچورٹی تھی. جی جی، سنسیئر ہوں گے لوگ، وہ میں اس میں کسی کی سنسیئرٹی پہ شک نہیں کر رہا. اچھی بات بھی ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی کرپٹ نہیں نکلے. آج تک کوئی میگا سکینڈل نہیں آیا، بلکہ چھوٹا سا بھی سکینڈل نہیں آیا. کچھ کام ہی نہیں کیا انہوں نے، کریں گے تو کوئی سکینڈل بنے گا نا. اب اگلی بات یہ ہے کہ ڈلیوری نہیں کر پائے، ڈلیوری نہیں کر رہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر کوئی کام ہوتا تو شاید سکینڈل بھی بن جاتا. جی جی. تو جو امیدیں تھی جو اسد عمر پر اور دوسرے لوگوں پر کہ یہ لوگ بہت کچھ کر کے دکھائیں گے، یہ نہیں دکھا سکے. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا برا حال ہوا ہے. آپ ٹیکس اکٹھا کرنے کے چکر میں آپ نے لوگوں کو بیکار کر دیا ہے. جب آپ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو لوگ گھروں میں جا کر بیٹھ گئے. دیکھیں، پہلی دفعہ بزنس مین گھر بیٹھا ہے، پہلی دفعہ بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ تو نیب کی وجہ سے انہوں نے کیا نا، عاد ملک اور وہ ان کو جو کیا عاد چیمہ اور فواد حسن فواد کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں کل کو ہمیں بھی پکڑ لیں گے. وہ کیا کریں سر؟ احتساب بیورو کا ایک سیپریٹ ایک چیپٹر ہی ایسا ملے نا کہ ان کے ان اقدامات کی وجہ سے. دیکھیں، بیوروکریسی جو پاکستان میں ہے وہ دماغ ہوتی ہے حکومتوں کا. اگر آپ ان سے انیشیٹو پاور چھین لیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا، آپ پر ہم مقدمہ بنائیں گے، بھی کیوں انیشیٹو لیا؟ ہاں، تو کیوں کون کرے گا کام؟ کون کام کرے گا؟ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. بزنس مینوں پر آپ نے چھاپے مارنے شروع کر دیے، انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیے. جی بالکل. امپورٹ آپ نے بند کر دی. تو نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ مہنگائی، بے روزگاری کا طوفان آج پاکستان میں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا خان صاحب، میرا کوشچن آپ سے ایک اور ہے کہ یہ تو اپنے ایگزیکٹو کی ناکامی بتائی ہے، ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ کی ہے. سیاسی طور پہ آپ تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے. پچھلے 30 سال سے 35 سال سے آپ سیاست کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ تو ایک جیسے کہ ویژول آپ کے سامنے ایک پوری فلم چل رہی ہے. تو پچھلے 30 سال میں ماشاءاللہ کی بات کر، جیسے ہم MRD کی ایک موومنٹ کی بات کر رہے تھے، پھر ARD کی موومنٹ بھی رہی ہے، BB کی نواز شریف کی گورنمنٹ رہی ہے. تو پچھلے اب 2 تو حکومتیں پولیٹیکل رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس کچھ میچور ہوئی ہے، کچھ ڈیموکریٹک رویے ہمارے ہوئے ہیں، کوئی میچورٹی کی طرف گئی ہے یا کم ہو گئی ہے سیاست ہماری؟ میں کم تو نہیں کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے تو بڑی ہے، لیکن جو جبر زیادہ ہو گیا ہے. نہیں، لیکن دیکھیں پولیٹیکل ورکر میں جو پارٹیاں ہیں، جو ہماری قوم پوری اندھی عقیدت اور اندھی نفرت میں بٹ گئی ہے، تو وہ انہوں نے بالکل ہی دیکھیں اب جتنی مہنگائی ہے، جتنی بے روزگاری ہے، لوگوں کو سڑکوں پہ آنا چاہیے، لیکن پارٹیاں ان کو لیڈ نہیں کر رہی، یا لوگ پارٹی کی کال پہ نہیں آئیں گے. خود تو آ جائیں گے لوگ عوام سڑکوں پہ نہیں آ رہے. اب PTI کی بھی دیکھیں، ان کا بھی رابطہ عوام سے نہیں ختم ہو گیا. وہ صرف سوشل میڈیا پہ یا ان کے جو سمم بکمم اور اندھے اور بہرے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر چیز پہ انہوں نے خان صاحب کی ڈیفینڈ کرنا ہے. ایک پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل پروسیس نہیں پیدا ہو رہا، یہ الیکٹیبلز رہ گئے ہیں. اس میں گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پالیٹکس اس طرح نہیں بڑھی، لیکن میں اس کو اور انداز میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھی ایک میچورٹی کی ایک شکل ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ جبر کی سیاست ہے، لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. تو اس کی بجائے کہ آج حکومت کو دیکھیں، جب حکومتیں پہلے 2 سالوں میں گزر رہی ہوتی ہیں نا، اگر آپ ان کو فٹافٹ ہٹانے پہ لگ جائیں گے، حکومت کے خلاف جلوس نکالیں گے، احتجاج کریں گے، پہیہ جام کریں گے، کاروبار زندگی معطل کر کے رکھ دیں گے، تو آپ یہ یقین کریں کہ حکومت تو چلی جائے گی، لیکن لوگ اس غلط فہمی میں رہیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ایگزیکٹلی. اگر آپ PTI کی گورنمنٹ کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹائم دیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں،
پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ میں تو پہلے ہی ان کے مخالف تھے. جی بالکل. جو حمایتی تھے وہ بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا بھائی، اگر آپ نے ان کو وقت سے پہلے ہٹا دیا تو جو ان کے حمایتی ہیں جو لے کر آئے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا. تو لوگوں کو سڑکوں پر لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جی بالکل. مولانا فضل الرحمان نے 10 دن لوگوں کو بٹھا لیا نا. بٹھا لیا بالکل. پولیٹیکل پارٹیز نے ان کا ساتھ اس طرح نہیں دیا کہ وہ لوگ لے کر آ گئے. ہاں وہ تو ایسے سمبولک اس لیے کہ اگر ہم نے وقت سے پہلے ان کو ہٹایا تو یہ پھر ہمارے سر پر دوبارہ سوال. دیکھیں الیکشن میں ووٹ دینے ہیں لوگوں نے. جی بالکل. وہ ہمدردی کا ووٹ پھر حاصل کر لیں گے. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹی نے میچورٹی کا اظہار کیا. میں اس کو اس طرح لیتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب جیسے آپ کا تعلق لا سے ہے اور آپ سپریم کورٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو پچھلے 10-15 سالوں سے پہلے تو ایک ماشاء اللہ کے دور میں ہمیشہ تو انگوٹھا چھاپ وہ رہی ہے، عدالتیں رہی ہیں، لیکن افتخار چودھری کے بعد ایک نیا سٹیپ آیا. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں عدالتیں ہماری کہاں کھڑی ہیں؟ دیکھیں جی، عدالتوں نے وقت کے ساتھ ساتھ آزادی حاصل کی ہے. جی. عدالتوں کو آپ ڈے بائی ڈے دیکھیں، انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے ہیں. آج جسٹس گلزار چیف جسٹس ہے، ایک انصاف کرنے والے جج ہیں. ایک بہادر اور بڑے دلیر جج ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس عرصہ بھی 2 سال کے قریب ہے. وہ ہمت سے فیصلے کریں گے، لوگوں کو انصاف دیں گے اور ایک فرق آپ کو نظر آئے گا. اور یہ ایک بات بہتری ہوئی ہے. ایک بات میری اور یاد رکھیں کہ جو آزادی لوگوں کو جب آپ دے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس کو چھین نہیں سکتے. آج عدلیہ جتنی آزاد ہو رہی ہے، آپ اس سے پیچھے ان کو نہیں بھاگیں گے. وکیل بھی نہیں ان کو بھاگنے دیں گے. اگر وکلا جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد میں وکلا ہے اور جوڈیشری کے ساتھ وہ اب کھڑے ہیں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزادی کے ساتھ فیصلہ کرے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آنے والے دن میں اور آزادی ہوگی. بریک کا کہا جا رہا ہے، ہمیں بریک لینی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال بریک سے پہلے آپ سے ایک کر لوں. تو تیسرا جو پارٹ ہے میڈیا کا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج میڈیا کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں ویسے تو کہنے کو تو وہی بات، جیسے ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے، حکومتوں سول کی ہے، تو بہت سارے اخبارات بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، اور ٹی وی چینل تو ماشاءاللہ ہمارے وہاں بے تحاشا ہیں جس پہ روز کرنٹ افیئر پہ پروگرام بھی ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آزاد ہے میڈیا؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. میڈیا آزاد نہیں ہے. جتنی پابندیاں میڈیا پر آج ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی پابندیاں نہیں تھیں. لوگ ماشاءاللہ میں بھی اپنا کام میڈیا میں کرتے تھے، لیکن آج جس طرح میڈیا خوف اور ہراس کا شکار ہے، پہلے نہیں تھا. آج میڈیا کے لوگوں کو ٹی وی پہ بولنا یا اخبار میں لکھنا مشکل ہو رہا ہے. یہ ایک سچ ہے. اوکے ناظرین، ابھی ہم ایک وقفے پہ چلتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے اور خان صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, in Mississauga, Toronto, Scarborough, and Brampton. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business.
At Z9 TV, your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. آپ چاہے پاکستان جائیں یا انڈیا یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں گے. حج یا عمرے کی سعادت ہو یا کہیں بھی جانے کا کوئی بھی موقع، آپ کے برسوں کے اعتماد کا مظہر ہاکس ٹریولز اینڈ ٹورز. ابھی کال کریں 9056151616 اور 1833252510 www.hawkstravel.com. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور خان صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. جی خان صاحب، جیسے آپ نے ابھی سچویشن بتائی ہے، کرنٹ سچویشن، پارلیمنٹ کے باوجود ہونے کے باوجود کوئی اسمبلی میں بل پاس نہیں ہو رہے، ایک پولیٹیکل لوگوں کے اندر ایک ہوپ اور ایک جو ہوتی ہے انگیجمنٹ نہیں ہے عوام کی، جس کو میں کہتا ہوں نا، عوام ایک لا تعلق ہو گئے ہیں. میڈیا کی آپ نے بات کی کہ میڈیا بھی ہمارا بہت، ایک تو پابندیاں بہت ہیں اور دوسرا پھر اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھ رہی میرے خیال میں. تو جیسے مارشل لا دور میں تو ایک سٹرگل ہوتی تھی، لوگ جلسے کرتے تھے، جلوس کرتے تھے، لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، ڈکلیریشن ان کے منسوخ ہوئے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں صحافی، ایک ایسی موومنٹ بھی نظر نہیں آتی. تو آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتے ہوئے اگر آپ پچھلے 30 سال سے دیکھیں تو آج پاکستان جس سچویشن پہ کھڑا ہے، اکانومی کا برا حال ہے، لوگ مایوس ہیں، تو یہ سچویشن کیوں پاکستان اس پہ پہنچا؟ اس میں کس کی غلطیاں ہیں؟ میڈیا کی کیا غلطیاں ہیں؟ سیاستدانوں کی کیا غلطیاں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا ہے؟ اور عدلیہ کا کیا رول رہا ہے؟ ہم سٹارٹ کریں گے سیاستدانوں سے، جو کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ سے بات ہو رہی تھی، تو آپ ایک وٹنس ہیں اور اس میں ایک سگنیٹری تو نہیں ہے لیکن ایک رائٹنگ آپ نے جو کیا ڈرافٹنگ میں، جس میں جو پیچھے ایک جو دماغ تھا جو چارٹر آف ڈیموکریسی لکھنے میں، تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو سچویشن ہے اس میں سیاستدانوں کا کیا رول رہا ہے جو بری سچویشن کے لیے؟ لیکن یہ اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ خرابیاں کہاں سے شروع ہوئیں. جی جی، بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بات. لیکن میں اس کو میں مختصر اگر کرتے ہوئے ایک مین آپ کو گزارش کروں کہ جو وجہ بنی ہے وہ ہے کہ جمہوریت کا جو پودا ہے وہ پھل نہیں سکا. جی. پاکستان کی تاریخ میں جب بھی جمہوریت آئی ہے اس کو ہر تھوڑے عرصے بعد اس کو اکھاڑ لیا گیا ہے. یہ جو ماشاء اللہ کا عرصہ پاکستان میں جتنا عرصہ جمہوریت نہیں رہی اتنا عرصہ اس سے زیادہ عرصہ ماشاء اللہ نے گزارا ہے. جی بالکل. لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکی، جمہوری تربیت نہیں ہو سکی. جی دیکھیں، سیاست دان کوئی یکدم تو پیدا نہیں ہوتا نا. ایگزیکٹلی. پولیٹیکل ورکر یکدم نہیں پیدا ہوتا، ان کو تربیت ان کو دینی ہوتی ہے. آپ ایک پودے کو پانی دے رہے ہیں اور پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، ایک دن یکدم آپ اس کو اکھاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پودا لگاتے ہیں. پولیٹیکل جو ٹریننگ کی کمی کی بدولت آج ہم دن دیکھ رہے ہیں. ہر 10 سال بعد اگلے 10 سال کے لیے مارشل لا لگا دیے تھے، تو اس میں کیا تربیت ہوگی؟ جی بالکل. کیسے ملک بڑھے گا؟ معاشی پالیسیاں، لوگ کہتے ہیں یہ ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، بالکل ٹھیک ہے. ضیاء الحق کے دور میں بڑا پیسہ آیا، مشرف کے دور میں بڑا پیسہ آیا. میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ یہ فوجی ادوار میں ضرور پیسہ آیا، لیکن کس قیمت پہ آیا؟ لیکن کس قیمت پہ آیا؟ کیسی آپ نے اچھی بات کی ہے. بالکل. لیکن ملک نے اس کی قیمت چکائی ہے. بالکل. لوگوں کو خوشحالی نظر آتی ہے اس پہ کہ جی ہم بڑے خوشحال ہو گئے تھے، لیکن یار ملک ٹوٹ گیا اس میں. بالکل. ضیاء الحق کے دور میں یہ افغانستان کے سارا مسئلہ پیدا ہوا، پاکستان نے قیمت ادا کی ہے، ابھی تک کر رہے ہیں. مشرف کے دور میں ہم نے کیا قیمت، لاکھوں لوگ ہم مروا چکے ہیں. بالکل. اربوں ڈالر، خربوں ڈالر پاکستان کا خرچ ہوا ہے. بلا شبہ ہمیں امداد بھی ملتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ملک آگے تو نہیں بڑھ سکا. بالکل. مجھے بتا دیں کہ اس امداد نے ہمیں دیا کیا ہے؟ غربت، افلاس،
ضیاء الحق کے دور میں اس ملک میں ہیروئن آئی ہے، کلاشنکوف کلچر متعارف ہوا ہے. تو یہ خرابی ریجنل پارٹیاں، فرقہ بندی، ساری مذہبی انتہا پسندی، ساری انتہا پسند جماعتیں آگے آئی ہیں. بالکل. صوبوں میں جماعتیں بڑی ہیں، لسانی بنیادوں پر لڑائیاں ہوئی ہیں. تو یہ صرف اگر ایک بات کہی جائے کہ جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. آج جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی ملک آگے نہیں چل سکتا. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا انٹرو میں بھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے آپ ایک ون آف دا آتھر ہیں جنہوں نے پیچھے لکھا اور بنایا، سارا مین رول آپ نے ادا کیا. رضا ربانی اور صفدر عباسی بھی شاید آپ کے ساتھ تھے اس وقت. تو آپ بتائیں کہ وہاں پہ تو کچھ لوگ جو پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے سرٹن ٹائپ کا، جس کو میں کہتا ہوں کہ اربن مڈل کلاس، اور جو ایک میڈیا کے تھرو اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ چارٹر آف مکمکہ اس کو کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا فائدہ ہوا ہے قوم کو، اور کیا اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کوئی، یا بس صحیح چارٹر آف مکمکہ ہی ہے وہ؟ نہیں، بڑی اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ایسی بات ہے جس کا عام لوگوں کو ادراک نہیں ہے، اور مخالفت میں بہت کچھ کہا جاتا ہے اس حوالے سے. تو یہ واقعی جاننا بڑا ضروری ہے، وہ حالات کو جاننا ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن ہوا. اور لوگوں کو کسی نے شاید جو باتیں کرتے ہیں مکمکہ کی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے کیا. جی بالکل. تو گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ میں پہلے لے جائیں. جی جی. دیکھیں، میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ ملک پر براہ راست فوجیوں نے حکومت کی ہے. بالکل. کوئی دنیا کا جمہوری ملک یہ اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے جہاں پر ماشاء اللہ. اور آپ اندازہ کر لیں کہ جو بھی ضیاء الحق کی حکومت آئی، مشرف کی حکومت آئی، تو سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں آ کر، آپ حیران دیکھیں، ماشاء اللہ آیا ہے جی جی، تو سب سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت بحال کریں گے. جمہوریت بحال کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماشاء اللہ اہم نہیں ہے، ماشاء اللہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. فوجی ڈکٹیٹر آتے ہی سب سے پہلے یہ نعرہ بلند کرتا ہے. جی بالکل. پہلے تو کہتے ہیں 90 دن میں کرائیں گے، پھر کہتے ہیں 90 سال میں. نہیں، میں وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی جمہوریت تھی وہ ناکام ہو رہی تھی کیونکہ وہ لوگ کرپٹ تھے. ہم اصلی جمہوریت بحال کرائیں گے، ہم حقیقی جمہوریت بحال کریں گے. میرا آج آپ کے سامنے جو زور بیان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان تو جمہوریت کو مانتے ہی مانتے ہیں. جو فوجی آتا ہے وہ بھی کہتا ہے جمہوریت، وہ بھی جمہوریت کہتا ہے. بالکل. امپورٹنس تو پھر جمہوریت ہوئی نا. جی بالکل. اچھا، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ براہ راست فوجیوں نے حکومتیں کی، جی اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. لیکن جب پہلی دفعہ حکومت 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو کو ملی تو میوزیکل چیئر پھر بھی شروع ہوا. جی بالکل. اگر اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست دخل دینا اگر بند کر دیا تو انہوں نے دوسرے طریقوں سے حکومتوں کو تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. بالکل. اگر بینظیر بھٹو وزیر اعظم ہے تو نواز شریف کو بیکنگ کر کے بینظیر بھٹو کو ہٹوا دیا گیا. نواز شریف کی حکومت ہے تو بینظیر بھٹو کی بیکنگ کر کے 93 میں بینظیر کو لے آئے. 97 میں پھر نواز شریف کو بینظیر بھٹو کو ہٹا کر نواز شریف کو لے. تو یہ میوزیکل جو چکر ہے کرسی کا، یہ چلنا شروع ہوا. ہر کوئی 18 مہینے کی حکومت آ رہی ہے، کوئی 2.5 سال کی حکومت آ رہی ہے. یہ جو تبدیلی مسلسل ہوتی رہی سازشوں کے تحت، جینوئن تبدیلی نہیں تھی. جینوئن تبدیلی نہیں تھی. ایگزیکٹلی. یہ سارے حالات کو دیکھ کر پھر ماشاء اللہ آ جاتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز نے، خاص طور پر محترمہ بینظیر بھٹو نے، میاں نواز شریف نے اور نوازہ نصرت اللہ خان نے، انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کہا ہے کہ ہم سیاستدان ہم اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں. بالکل. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا جاتا رہا ہے، کبھی ان کو ہمارے خلاف، کبھی ہمیں دوسروں کے خلاف. اب وہ تو نواز شریف نے اپنی بک میں بھی لکھا ہے. یہ تسلیم کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ آئندہ پھر کیا ہونا چاہیے.
اس میں یہ کہا کہ جس کی حکومت آئے گی، جو الیکشن جیتے گا، جو اپوزیشن ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی. ہم کسی بھی غیر آئینی طریقے سے، کسی کی پشت پناہی سے ہم حکومت چینج نہیں کریں گے. تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ حکومتیں وقت سے پہلے بدلنے کا رواج ختم ہو. حکومتیں اپنے مدت پوری کریں، اپنا منشور پر عمل کرائیں، اور آپ یقین کریں، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ 1973 کے آئین کے بعد سب سے بڑی دستاویز تھی کہ اس پر اگر عمل ہوتا تو ملک اور مضبوط ہوتا. اور میں آخر میں ایک اور اس میں گزارش کر دوں کہ اس میں بھی مزید اضافے کی ضرورت ہے، اس میں بھی مزید اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. وہ تو پہلا امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر امینڈمنٹ آتی ہے تو پہلا ہی اچھی تبدیلیاں اور آنی چاہیے. خان صاحب ایک اور آپ سے چھوٹا سا سوال، جیسے اپنے میڈیا کی بات کی، تو جو آج میڈیا کے حالات ہیں، اور اگر آپ پچھلی جو سب سے زیادہ جو میڈیا مشرف کے بعد آزاد ہونا شروع ہوا اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو بہت ہی زیادہ زرداری صاحب نے بہت ہی زیادہ ان کو آزادی دی تھی، تو روز وہ حکومت گراتے تھے رات کو، اور گالم گلوچ جو وہ بدزبانی کر سکتے تھے پریزیڈنٹ کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف، حکومت کے خلاف کرتے. تو کیا آج جو پابندیاں لگی ہیں تو کیا میڈیا اس میں ذمہ دار نہیں ہے کچھ بہت ساری چیزوں میں، جو انہوں نے ایک لفافے لینا شروع کیے اور ایک پارٹیاں بن گئے اور ایک اپنا ایجنڈا لے کے صحافی جو انہوں نے جرنلزم چھوڑ کے اور ایک پروپیگنڈا مشینری بن گئے؟ دیکھیں جی، جو میڈیا کے لوگ یہ لفافہ کی پالیٹکس کرتے رہے ہیں، لفافے لیتے رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ذمہ دار ہیں. جی بالکل. لیکن اب یہ آپ سب کے لیے نہیں کہہ سکتے. نہیں، وہ اگری میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن بہت سارے جو میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑے سے لوگ ہیں. جی جی، میں تو یہ کہوں گا کہ ان جو جتنی انہوں نے آزادی کو غلط استعمال کیا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج جمہوری حکومت ہونے کے باوجود میڈیا پر پابندیاں ہیں. جی بالکل. آج وہ کھل کر لکھ نہیں پا رہے. اگر میڈیا ذمہ دار ہوتا تو آج یہ پابندیاں نہ ہوتی. میں ان پابندیوں کو پھر بھی نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ یہ جبر نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی ذمہ دار ہونا چاہیے. ان کو بھی مطلب ریسپانسبلٹی. یہاں آپ منہ اٹھاتے ہیں اور کسی کی ماں بہن کا بھی خیال نہیں کرتے اور آپ ایک الزام لگا دیتے ہیں. بالکل. دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے نے ایک لفافہ لیا ہے، لیکن صحافی کا کام ہوتا ہے غیر جانبدار ہونا. وہ کئی لوگ ویسے ہی جو ہے نا، وہ ان کو جو پولیٹیکلی ان سے انسپائر ہیں پارٹیوں سے، اور وہ اسی اسکول آف تھاٹ کو جو کہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں یا اس کو وہ پہ بلیو کرتے ہیں، تو وہی ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے تو وہ اپنا ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں. بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی طرف سے صحافی کا کام ہے سچ لکھنا، سچ بولنا. ایگزیکٹلی. اور حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھنا. فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے. جی بالکل. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں. آپ بغیر کسی تحقیق کے الزام لگا دیتے ہیں. بالکل. پھر اسی لیے تو تھپڑ پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی. مطلب یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑا نا. تو میں پھر کہوں گا کہ میڈیا کو ذمہ دار ہونا چاہیے اور ان کو اپنے گریبان پہ دیکھنا چاہیے منہ ڈال کر کہ ہم کسی کے پر الزام لگانے سے پہلے، کسی کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے سے پہلے ہم دیکھیں اس میں سچ کیا ہے. بالکل. خان صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے خان صاحب سے، ماشاءاللہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو ان کا نالج ہے اور جو ان کی میچورٹی ہے. ظاہر بات، جیسے خان صاحب نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک میچورٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو چلنے سے ہوتی ہے. ویسے آپ بریک لگا کے روک کے جیسے ہمارا پروگرام چل رہا ہے تو وہ اس میں فلو نہیں آتا ڈیموکریسی میں بھی. تو وقفے کے بعد ملتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے وقفہ. گئے اب تو سچ میں گئے. ارے بھائی کیا ہوا؟ 3 ہفتے پہلے کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا. ہاں. جس کی وجہ سے کام پر نہیں جا پا رہی. I know that. اب تو انشورنس نے ٹریٹمنٹ بھی ڈینائی کر دیا. ارے تم دل چھوٹا مت کرو، بس کال کرو اپنے کمیونٹی کے انجری لائر سید ام رضا کو. اور سنو، سید لا got over $1 million in settlement to one of his clients. What? Over $1 million to his client? جی ہاں. اب ہوا نا اپنی کمیونٹی کے لائر کا فائدہ. 10 years of experience, easily accessible. Get the compensation you deserve. And no fee until he settles your claim. Car accident or slip and fall. Call Syed M. Raza of Syed Law.
shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. सफर बेलौस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो, या सोनी धरती से रग़बत का हो, सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर ज़मीन की ज़ियारत का हो, या मुअज़्ज़म उस मट्टी पे इबादत का हो, किंग ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कदर करता है, तभी तो आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है और खान साहब से गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने ख़त्म की थी। तो खान साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बताई ये बातें, जो हिस्टोरिकल जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में और उसके बारे में बताया है। तो अभी जो सिचुएशन भी हमने डिस्कस की है, तो अभी आप क्या देखते हैं, तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर पॉलिटिकली आप क्या देखते हैं, इकोनॉमिकली क्या देखते हैं? क्योंकि खाली इकोनॉमी तो देखें, बहुत सारे गुड गवर्नेंस एक और चीज होती है, वो तो बहुत सारे कंट्रीज में जहां पे डिक्टेटरशिप है और जहां पे सदारती निजाम है, वहां पे भी लोग खुशहाल हैं, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। तो लेकिन पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो आप क्या देखते हैं, जमहूरियत को आप आगे बढ़ता देखते हैं या पॉलिटिकल जमातों में एक मैच्योरिटी देखते हैं आप, कि एक पॉलिटिकल जो वर्कर है, जैसे आप लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो कि एक जो वो मार्जिनलाइज हो गए हैं और उनके लिए स्पेस खत्म होती जा रही है, एक वर्कर के लिए, पॉलिटिकल वर्कर के लिए पॉलिटिक्स में आना, उसको आप क्या देखते हैं? कि देखें जी, इस हद तक तो आपकी बात सच है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल वर्कर्स मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, एक तनज़ली का शिकार है, एक बेबसी की सूरत हाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी मायूस होने की बात नहीं है। लंगड़ी लूड़ी जैसी भी है, एक जमहूरियत का सफर तो जारी है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इसमें रिव्यू करें कि हम कहां खड़े हैं और हमें बेहतरी लानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी की वजह से आज ये हम दिन दे रहे हैं। अभी हमने बात की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जिसमें फ्यूचर प्लान था। मैं आज यहां आपके तवज्जो से कह रहा हूं कि इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। हमें उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मजीद इंप्रूव करना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टीज और अगर एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, मैं समझता हूं कि मिल बैठकर मसाइल को हल करने की जरूरत है। तो आप सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट का एक डायलॉग होना चाहिए, उनको मिलकर। मैं ये भी एक वजाहत भी कर दूं, बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से भी एक कदम आप आगे बढ़कर सोचना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का रोल आज के हालात में बड़ा अहम है। जी बिल्कुल। आज मुल्क में इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज के प्रॉब्लम है। जी। देखिए, ये सूरत माजी में नहीं थी। जी बिल्कुल। जब एक्सटर्नल सिक्योरिटीज का मसला है, इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, तो उसमें हम फौज को साइड पे रखकर उनको शामिल किए बगैर हम मामलात को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की जो अदारे हैं, उनको मिलकर
آگے بڑھنا ہوگا. جی بالکل. فوج کا کام حکومت کرنا نہیں ہے، اداروں کا کام حکومت کو فالو کرنا ہے، لیکن حکومت کو پراپر گائیڈ کرنا تو اداروں کا کام ہے. جی جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں اداروں کے درمیان، قومی اداروں کے درمیان اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، پارلیمنٹ اس کو اور انسٹیٹیوشن کا ڈائلاگ ہونا چاہیے. جی بالکل. خان صاحب دیکھیں، یہ بات تو بڑی اچھی ہے اور یہ ہونا چاہیے، تو بڑا اچھا کہا جا سکتا ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ یوں ہونا چاہیے. تو آپ چونکہ آپ کا سب سے رابطہ بھی رہتا ہے اور آپ ایک تھنک ٹینک بھی چلا رہے ہیں پولیٹیکل ایجوکیشن کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، کیا ان کی قیادت میں، ٹاپ لیڈرشپ میں اور سیکنڈ لیئر لیڈرشپ میں کیا یہ ارج پائی جاتی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ کیا ان کے اندر یہ خواہش ہے یا کیا وہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ یار ہمیں نہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہم غلط کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے بی بی کی اور نواز شریف کی اس وقت کی مثال دی لیڈرشپ کی کہ یار انہوں نے سوچا کہ نو وی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ. تو کیا یہ واقعی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا ابھی تک وہ خواب غفلت میں سوئے ہیں؟ لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تو یہ ضرور سوچ ہوگی، مجھے یقین ہے. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، وہ حکومت میں ہیں، وہ حکومت کے نشے میں ہیں اور بدقسمتی سے میچورٹی بھی نہیں ہے ان کے وزیروں میں. وہ تو ایک خواب خرگوش میں ہیں اور وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. ان کو ایک بڑی حیثیت میں ہونا چاہیے تھا. سب سے زیادہ ضرورت تھی تحریک انصاف کو کہ وہ ایک کنسنسس پیدا کرتے. جی بالکل. وہ کنسنسس کی بجائے روز لڑ رہے ہیں، وہ روز گالیاں نکال رہے ہیں. دیکھیں، سیاست اس طرح نہیں ہو سکتی، حکومتیں اس طرح نہیں چل سکتی. جو طاقتور ہوتا ہے اس کو دوسروں کو ساتھ ملانا ہوتا ہے. جی بالکل. کمزور گالیاں نکالتا ہے، طاقتور نہیں نکالتا. طاقتور تو لے کر چلتا ہے سب کو. بالکل. حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ لوگوں کا، میکسیمم لوگوں کا اتفاق رائے ہو، عوام انگیج ہوں. عوام انگیج ہو. اور دوسرا آپ نے کہا کہ بھی کیا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ حالات کا احاطہ کروں نا، تو سب سے زیادہ ذمہ دار اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ احتساب بیورو کا ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام خرابیاں آج اور اگر پچھلے 2 سال میں جب سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. احتساب کے نام پر آپ نے انتقام لیا ہے. جی بالکل. ہوں گے ذمہ دار نواز شریف بھی، زرداری بھی اور بھی لوگ، لیکن یار آپ نے ایک ایسے سٹیپس لیے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ انتقام لے رہے ہیں. جی بالکل. آپ نے اس طریقے سے وہ بھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے وہ طاقتور ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی انہوں نے ڈیسیجن لینا شروع کر دیا، یا مطلب سے وہ لیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جہاں سے مرضی ہدایت لیتے ہوں، سامنے تو آپ ہی ہیں نا. جی بالکل. اور یہ ایسی نالائق لوگوں کی حکومت ہے کہ یہ خواہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گرفتار کروا رہے ہیں لوگوں کو. بھئی احتساب کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ بالکل. احتساب تو وہ ہوتا ہے جو غیر جانبدار ہو، بالکل، جو حکومت کے لیے بھی ہو اور اپوزیشن کے لیے بھی ہو. جو کرپٹ بندہ. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فیوچر پلاننگ میں پہلی بات میں نے کہی ہے کہ ایک ڈائلاگ ہو، ایک نیا ڈاکومنٹ بننا چاہیے تاکہ اداروں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو. جی بالکل. جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا مزید اس میں اضافہ کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، جو احتساب ہے اس کو 101% نیوٹرل، انڈیپینڈنٹ اور تمام کسی تعصب کے بغیر کسی کے لیے بھی انتقام کی اس میں بو نہ آئے. اسی طرح جو ادارے ہیں، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، اسٹیٹ بینک ہے، ایس سی سی پی ہے، ان کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ قائم ہو کہ ہم پر انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے. جب تک آپ اداروں کو آزاد نہیں کریں گے، اداروں کو خود مختار نہیں کریں گے، فائنینشیل اختیار نہیں دیں گے، عدلیہ، میڈیا، یہ آزادی کے ساتھ ہی ہم ان کو چلائیں گے تو ہم ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں.
اجے خان صاحب، آپ کا ایک تھنک ٹینک آپ چلا رہے ہیں لاہور میں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل ایجوکیشن. آپ کا ادارہ کیا رول پلے کر رہا ہے جو پولیٹیکل تربیت کے لیے، یا کوئی آپ لوگ کیسے مطلب پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے تو جو شروع سے ہی ہم بات کر رہے ہیں اور جس کو میں نے بڑا زور دے کر کہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، معاشی طور پر لے کے جانا ہے، تو جمہوریت ایک ہماری منزل ہے. جو ہمارا ادارہ ہے تھنک ٹینک، اس کا مین ایک مقصد ہے کہ ہم جمہوریت پر بلیو کرتے ہیں. جی بالکل. اور ہم جمہوریت کو ایمان کی حد تک اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے. جی بالکل. اور ہمارا ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر جمہوریت ہے تو آپ کی پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی، جمہوریت ہے تو عدلیہ بھی آزاد ہوگی، جمہوریت ہے تو احتسابی ادارے سب کے لیے ہوں گے، جمہوریت ہے تو میڈیا بھی آزاد ہوگا، جمہوریت ہے تو لوگوں کی معاشی مسائل حل ہوں گے. جی بالکل. جمہوریت ہے تو ٹیکس بھی لوگوں کو دینا پڑے گا. اور یہ ایک جمہوریت سے تمام معاملات حل ہوتے ہیں، پاکستان کے مسئلے حل ہوتے ہیں سارے. تو اس لیے ہم اس پر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے لڑائی لڑیں، سارے مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر جمہوریت نہیں ہے تو آپ یقین کر لیں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر انصاف طاقتور کا انصاف ہوگا، عدلیہ بڑے لوگوں کو انصاف دے گی، عام آدمی کو انصاف نہیں دے گی. پارلیمنٹ کی وقت ہی نہیں رہی. جی بالکل. آئین کی بالادستی نہیں ہے. جمہوریت ہوگی تو آئین کی بالادستی ہوگی. اور کوئی ملک اگر وہ آئین کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ ملک نہیں کہلاتا، وہ جنگل ہوتا ہے. یہ ایک ایکچولی مجھے تو لگتا ہے خان صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، سارے چیزیں کتابوں میں لکھا، جیسے بہت سارا چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی، وہ امپلیمنٹ بھی بہت ساری چیزیں شکیں ہوئی جو 18ویں ترمیم میں ہوئی. لیکن ہمارا کچھ پرابلم کوئی رویوں کا نہیں ہے کہ ہمارے رویے غیر جمہوری ہیں. جس کے پاس پاور آتی ہے، دیکھیں کرنے کو تو ہم نے انڈیپینڈنٹ وہ بھی کر دیا ہے، الیکشن کمیشن بھی کرتی ہے، لیکن جو آتا ہے وہ انگوٹھا رکھتا ہے، اس کے اوپر اس سے فیصلے کروا لیتا ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا. اسی طرح جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کا طریقہ بھی بڑا اچھا انہوں نے ہم نے بنا لیا تھا 18ویں ترمیم میں، اس کا بھی وہی اشر ہوتا ہے. پریزیڈنٹ کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی ہم نے با اختیار بنایا، لیکن وہ بھی بے اختیار بیٹھا ہوا ہے. جی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہی تو ایک بات تھی کہ سیاسی پارٹیاں کسی تیسرے دروازے کی طرف نہیں دیکھیں گی. جی بالکل. یہ جو تیسرا دروازہ دیکھنے کا وہ عمل ختم کرنے کا معاہدہ تھا. وہ ایک پارٹی جو محروم ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر کے دوسروں کو ہٹا دیتی ہے. یہی تو معاہدہ کیا تھا ہم نے. جی جی. کہ کوئی تیسرے فریق کو نہیں دیکھے گا. آج بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایسا چارٹر تیار کریں. میں اور آگے بڑھ کر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے آزاد ہوں. جی جی. نیا چارٹر یہ ہونا چاہیے کہ ادارے آزاد ہوں اور ہر ایک کی اپنی حدود و قیود ہو اور پارلیمنٹ مکمل آزادی کے ساتھ اپنا کام کرے. خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اگر آپ کوئی قوم کو میسج دینا چاہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، تو پاکستان کا فیوچر ہمیں تو بڑا یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کنسرنڈ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے. اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں یہاں کے اچھے ماحول کو اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسے ڈیموکریسی چلتی ہے، کیسے الیکشن ہوتے ہیں، کوئی مڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی، کوئی میڈیا کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوتی، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو. تو آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ دیں عوام کو اور قوم کے لیے. پاکستان کا مستقبل جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے. پارلیمنٹ آزاد اور خود مختار ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی تو آپ یقین کر لیں کہ ملک آگے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا. اوورسیز پاکستانی، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ہمیں جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں، جو جمہوری روایات وہ سیکھ رہے ہیں، جن جمہوری روایات پر وہ عمل کر رہے ہیں، وہ ہمیں بھی سکھائیں، ہمارے لوگوں کو بھی تربیت دے، ان کو بتائیں کہ جمہوریت کے فوائد کیا ہے، تاکہ ہماری اچھی تربیت ہو سکے اور ہم بھی جمہوریت کے مطابق پارلیمنٹ کی آزادی پر، عدلیہ کی آزادی پر، میڈیا کی آزادی پر منوان عمل کر سکیں.
ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ہائیڈ پارک، جس میں آپ نے منیر احمد خان صاحب کے خیالات سنے جمہوریت کے بارے میں، ملک قوم کے بارے میں، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو کہ بہت ہی کنسرن ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو خان صاحب کی باتیں ہیں وہ ایک ہر پاکستانی کی آواز ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو پاکستان کو اسی طرح اچھا بنائیں گے، اور ڈیموکریسی میں ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ تو ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا Z9 ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ اینڈرائڈ پہ اور آئی فون پہ اویلیبل ہے Z9 کے نام سے۔ آپ ہمارے فیس بک لائیو پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پروگرام دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔